अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है तैमूर अहमद ने। नावल का नाम है मुझे रूठने ना देना और इसकी मुसन्निफ़ा है निखत अब्दुल्ला। और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 2। वो घर में दाखिल हुई तो गैर मामूली खामोशी का एहसास हुआ। तपते आंगन और बरामदे में कोई भी मौजूद नहीं था। उसने आंगन तेज़ कदमों से पार किया, फिर बरामदे में रुककर इस गैर मामूली खामोशी का सबब जानने की कोशिश करने लगी। फितरी तौर पर पहले अपने बारे में ख्याल आया कि कहीं वो मामूली से बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो गई, या फिर किसी ने उसे साकिब हसन के साथ देख तो नहीं लिया। इस ख्याल के साथ ही दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और चेहरा जो पहले ही धूप की शिद्दत से तप रहा था, अब उसी में से गरम गरम भाप निकलती महसूस होने लगी। उसने हथेलियों से चेहरा थपथपाया और बेआवाज़ कदमों से चलती हुई कमरे के दरवाजे तक आई। धूप में आने की वजह से पहली नज़र में उसे कमरे के अंदर साफ नज़र नहीं आया, अलबत्ता ठंडक का एहसास ज़रूर हुआ जो वह फ़ौरन कमरे के अंदर दाखिल हो गई। कंधे से बैग उतार कर यूं ही चारपाई पर डाल दी और फिर चादर उतारते हुए खुद भी बैठ गई। आज बहुत देर कर दी, अम्मा ने यूं ही पूछ लिया था, लेकिन उसके दिल में चोर था इसलिए गड़बड़ा गई। बमुश्किल लहजे पर काबू पाते हुए बोली, हाँ कुछ नोट्स बनाने थे, उसके लिए लाइब्रेरी में बैठ गई, फिर बस भी देर से मिली। अच्छा, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो, अम्मा ने मुतमईन होकर कहा। आप लोगों ने खा लिया? हमने तो खा लिया, लेकिन तुम्हारी छोटी आपा ने नहीं खाया। कहाँ है छोटी आपा? वो इधर उधर देखती हुई पूछने लगी। स्टोर में बंद है, अम्मा ने कहा तो वो एकदम चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। खैरियत अम्मा, छोटी आपा स्टोर में क्यों बंद हैं? दिमाग ख़राब है उसका, समझती है मैं उसकी दुश्मन हूँ। फिर फ़ौरन इस मौजू से हटते हुए बोली, चलो जाओ तुम जाकर खाओ। इससे भी पूछ लेना, खाए तो ठीक वरना उसके हाल पर छोड़ दो। वो पूछना चाहती थी छोटी आपा का मूड किस बात पर ख़राब हुआ है और ये कि वो अम्मा को अपना दुश्मन क्यों समझ रही हैं, लेकिन अम्मा ने जिस तरह इस बात को वहीं ख़त्म कर दिया था उससे वो समझ गई कि इस सिलसिले में कुछ पूछना अम्मा को सख्त नागवार गुजरेगा। इसलिए खामोशी से अपने शूज़ उतारने लगी, फिर पैरों में चप्पल डालकर कमरे से निकल आई। मुंह हाथ धोकर खाना निकालने से पहले उसने स्टोर का दरवाज़ा खटखटाया। दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी रही। बार बार खटखटाने के बाद वो पुकारने लगी, छोटी आपा दरवाज़ा खोलें। क्यों? छोटी आपा का ज़िद्दी लहजा काटदार था। खोलें ना, उसने मिन्नत की। नहीं खोलती, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वो छोटी आपा के गुस्से को जानती थी, फिर भी वहाँ से नहीं हटी। ठीक है, मत खोलें, मैं भी यहीं बैठ जाती हूँ। वो वहीं दरवाजे के सामने बैठ गई और कदरे ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाने लगी ताकि वो भी सुन लें। एक तो पहले ही इतनी धूप में से आ रही हूँ, ऊपर से यहाँ गर्मी में सड़ना पड़ रहा है। भूख भी इतनी लग रही है, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक छोटी आपा नहीं खाएंगी। स्टोर के अंदर कुछ आहट सी महसूस होने लगी तो उसने फ़ौरन घुटनों पर सर रख दिया। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, साथ ही छोटी आपा की झंझलाहट। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? उसने जवाब नहीं दिया। उठो यहाँ से, अंदर जाओ। मैं नहीं जाऊँगी, वो मुँह फुलाकर बोली। क्यों? अम्मा का मूड ठीक नहीं है, शायद ख्वामखा डांट रही हैं। तुम्हें किस बात पर डांटा है? आपको भी डांटा है? वो अनजान बनकर सादगी से पूछने लगी। नहीं खैर, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, छोटी आपा नज़रें चुराते हुए बोली। फिर आप स्टोर में क्यों बंद थी? वो जान कर पूछने लगी। ऐसे ही। अच्छा तुम उठो, जाकर खाना खाओ। अकेले मुझसे नहीं खाया जाता। ज़रा सी देर क्या हुई, किसी ने इंतज़ार ही नहीं किया। मैंने नहीं खाया अभी तक, छोटी आपा ने कहा था। वो खुशी का इजहार करते हुए बोली, सच? आप मेरा इंतज़ार कर रही थी? हाँ। छोटी आपा का शगुफ्ता लहजा उसके दिल में तराजू हो गया। उठते हुए बोली, आप अंदर चलें, मैं खाना लेकर आती हूँ। इसके साथ ही वो किचन की तरफ चली गई। खाना लेकर बड़े कमरे में आई तो छोटी आपा वहाँ मौजूद नहीं थी। अम्मा ने छोटे कमरे की तरफ इशारा किया तो वो खामोशी से उधर चली गई। छोटी आपा दरी पर चुपचाप बैठी थी। उसने ट्रे उनके सामने रखी और ख़ुद भी बैठ गई। ये दाल रोटी ट्रे में सजा कर लाने की क्या ज़रूरत थी, ऐसे ही उठा लाती, छोटी आपा ने कहा तो उसे बेसाख्ता हंसी आई, जिसे होठों के अंदर रोकती हुई बोली, ऐसे कैसे उठा लाती? रोटी के ऊपर दाल रखती और लाकर मेरे हाथ में थमा देती। छोटी आपा कैसी बात कर रही हैं? वो अफसोस से बोली। गलत तो नहीं कह रही। जो हालात हमारे हैं कि सफ़ेद पोशी का भरम भी नहीं रखा जाता, तो ऐसे हालात का शिकार लोग तो इसी तरह खाते हैं। मैं मानती हूँ हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन को छोड़ो रबिया। जब हालात की शिकस्तगी को तस्लीम कर रही हो तो लेकिन कहकर हक़ाइक़ से नज़रें चुराने की कोशिश मत करो अम्मा की तरह। अम्मा की तरह? वो सवालिया नज़रों से देखने लगी। हाँ। छोटी आपा के लहजे में तंज और तलखी एक साथ सिमट आई। इस सदियों पुराने छोटे से खंडरनुमा घर में अम्मा की सारी ज़िंदगी चटनी पीसते और दाल घोटते गुजर गई।
اس کے باوجود انہوں نے اس حقیقت کو کبھی تسلیم نہیں کیا کہ ہم متوسط طبقے کے بہت عام سے لوگ ہیں، اس لیے تو ہمارے لیے محلوں کے خواب دیکھتی ہیں۔ انہیں بتاؤ ربیہ کہ دال روٹی یا چٹنی ٹرے میں سجا کر کھانے سے ہم بڑے آدمی نہیں کہلائیں گے، ہماری حیثیت بڑھ نہیں جائے گی۔ چھوٹی آپا ٹرے میں رکھ کر کھانا حیثیت کو ظاہر نہیں کرتا، کھانے کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اس سے پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی تمیز ہوتی ہے۔ اگر ہم ہتھیلی پر روٹی رکھ کر کھانا شروع کر دیں تو کون کہے گا کہ ہم نے اسکول کالج کا منہ بھی دیکھا ہے؟ اور جہاں تک حالات کی بات ہے تو میں سمجھتی ہوں اتنے برے بھی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے ہم بہت سو سے اچھے ہیں۔ اچھے؟ چھوٹی آپا خاصی متنفر نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ کیا کبھی آپ نے اماں کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے دیکھا ہے؟ کبھی تعلیم رکی ہماری؟ جب اور جس وقت فیس یا کتابوں کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت پڑی، اماں نے بغیر سوال جواب کیے ہماری ہتھیلی پر رکھ دیے، اور بڑی آپا کی شادی پر بھی کسی سے لینے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سب کچھ اماں اور ابا نے ہی کیا نا، پھر آپ کیوں اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھ رہی ہیں؟ اور چھوٹی آپا سفید پوشی کا بھرم تو رکھنا ہی پڑتا ہے، اماں نے اگر ایسا کیا تو کیا برا کیا؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھرم رکھنا بہت آسان ہے؟ نہیں، بلکہ تن من سب مارنا پڑتا ہے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، آپ نے تو یہ کہہ کر مذاق اڑا لیا کہ اماں کی ساری زندگی چٹنی پیستے یا دال گھوٹتے گزر گئی، لیکن ذرا اماں سے تو پوچھیں کہ یہ کام کرتے ہوئے انہیں کن مراحل سے گزرنا پڑا۔ کیوں؟ چٹنی پیسنا بہت مشکل ہے کیا؟ وہ افسردگی سے مسکرائی۔ نہیں، چٹنی پیسنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بندے کی خواہشات پیستی ہیں وہ یقیناً تکلیف کا باعث ہیں، اور اماں کیونکہ بار بار یہ تکلیف سہ چکی ہیں اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ ہم اس تکلیف کو محسوس بھی کریں۔ وہ بہت خوبصورتی سے اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں کہ اماں میری یا آپ کی دشمن ہیں، یہ تو ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں ان حالات سے نکالنا چاہتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائیں وہ ہم بھی اٹھائیں، اور ایسا تو ہر ماں سوچتی ہے۔ آپ ان کی محبت پر شبہ مت کریں چھوٹی آپا، ماں کی محبت بے لوث و بے غرض ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں تو ہمارے لیے بہتر اور خوشحال زندگی کی خواہش میں ان کی کیا غرض ہو سکتی ہے؟ صرف اتنی کہ وہ ہمیں خوش اور مطمئن دیکھ کر خود بھی مطمئن ہونا چاہتی ہیں، ورنہ ان کے ہاتھ کیا آئے گا؟ بڑے گھر کی خواہش ہے تو ہمارے لیے، اچھا پہننے اور اچھا کھانے کی آرزو بھی ہمارے لیے ہے، وہ یہ سب کچھ اپنے لیے تو نہیں چاہ رہی۔ پھر وہ اماں کی بات جو وہ ابا میاں سے پوچھ رہی تھیں وہ چھوٹی آپا سے پوچھنے لگیں، ایمانداری سے بتائیں، بڑی آپا کو دیکھ کر آپ کو خوشی نہیں ہوتی؟ کس طرح ٹھاٹھ سے رہتی ہیں اور کس شان سے آتی ہیں؟ ان کے چہرے پر سرخی یوں چھلکتی ہے کہ چھوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں خون باہر نہ چھلکنے لگے۔ ہونٹ ہیں کہ ہر دم مسکرانے پر آمادہ۔ یہ ساری خوشیاں، یہ صحت کی دولت انہیں آسودہ اور خوشحال گھر نے ہی دی ہے نا۔ انہیں چادر چھوٹی ہونے کی پریشانی نہیں ہے کہ سر ڈھانپیں گی تو پیر کھل جائیں گے اور پیر ڈھانپنے سے سر، اور اماں ہمیں بھی انہی کی طرح دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں تمہاری باتوں کو جھٹلاؤں گی نہیں ربیہ، لیکن میرے لیے اس انداز سے سوچنا اور ایسی خواہش رکھنا سراسر حماقت ہے۔ چھوٹی آپا آخری نوالہ منہ میں ڈال کر رومال سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے بولی، کیوں؟ اس لیے کہ میں تم لوگوں کی طرح مکمل نہیں ہوں، میرے پیر میں نقص ہے، میں چلتے ہوئے لنگڑاتی ہوں، اور اس دور میں بڑے گھروں میں رہنے والا کوئی ایسا جیدار پیدا نہیں ہوا جو مجھ جیسی لنگڑی کو خوشی سے بیاہ لے جائے۔ چھوٹی آپا، وہ چھوٹی آپا کا درد اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے بولی، آپ لنگڑی نہیں ہیں، اپنے پیروں پر چلتی ہیں، بس ذرا سا۔ مجھے بہلاؤ مت ربیہ، اچھی طرح جانتی ہوں میں، کہنے والے مجھے لنگڑی کہتے ہیں، کہنے والے اندھے ہیں، ربیہ تیزی سے بولی۔ بہرحال تم اماں کو سمجھاؤ میرے لیے اونچے خواب نہ دیکھیں، آج بوا کو بلا کر انہوں نے پرویز کے گھر والوں کو انکار کہلوا کر سخت غلطی کی ہے۔ گو کہ وہ خود یہی سوچ رہی تھی کہ اماں کو بنا سوچے اتنی جلدی انکار نہیں کہلوانا چاہیے تھا، پھر بھی چھوٹی آپا کے سامنے اماں کی طرفداری کرنے لگی تاکہ اماں کی طرف سے ان کا دل صاف ہو جائے۔ اماں نے جو کیا اچھا کیا، ان کی نظر میں ہم سب ایک جیسی ہیں اور وہ سب کے لیے ایک طرح سے ہی سوچیں گی، سمجھیں آپ؟ وہ ٹرے اٹھا کر کھڑی ہو گئی، میں برتن رکھ کر آ رہی ہوں، پھر دونوں یہیں سوئیں گے۔ چھوٹی آپا خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ شام میں بڑی آپا اور دلہا بھائی گھر آ گئے تو گھر کی خاموش فضا میں خوشگوار سی ہلچل مچ گئی۔ بڑی آپا نے زیادہ آنا جانا نہیں رکھا تھا، اسی شہر میں رہتے ہوئے مہینے میں ایک آدھ بار آ جاتی، وہ بھی کچھ دیر کے لیے۔ بہنیں شکایت کرتی اور خفا ہوتی کہ اگر رہنا نہیں ہے تو کم از کم صبح سے تو آیا کریں، دن بھر ہمارے ساتھ رہیں، اور اماں رکنے پر اصرار کرتی رہ جاتی، لیکن بڑی آپا مسکراتے ہوئے سہولت سے سمجھاتی، امی اکیلی ہیں گھر پر، میں اگر یہاں رک گئی تو انہیں کام کاج میں خاصی پریشانی ہوگی۔ آخر آپ کے جانے سے پہلے بھی تو وہ اکیلی ہوتی تھیں۔ کلثوم کو بہت شوق تھا کسی دن بڑی آپا رات میں رکیں، اس لیے وہ انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ اس وقت وہ مجبور تھیں، اور اب جب کہ وہ میری عادی ہو چکی ہیں تو مجھے اس طرح انہیں چھوڑ کر یہاں نہیں بیٹھ رہنا چاہیے۔ چھوٹی آپا کا خیال تھا بڑی آپا ان کے سامنے محض عذر تراشتی ہیں۔
مجھے تو لگتا ہے دلہا بھائی یا ان کی ساس نے انہیں یہاں رہنے اور زیادہ آنے جانے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ لیکن چھوٹی آپا کا خیال صحیح نہیں تھا، ان کی سسرال کی طرف سے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اصل میں بڑی آپا نے اپنے میکے کا بھرم رکھا ہوا تھا، وہ جانتی تھیں کہ ایک دن بھی یہاں رک گئیں تو اماں کو صرف ایک وقت کے کھانے کے لیے کتنا اہتمام کرنا پڑے گا، اور اس سے گھر کے بجٹ پر جو اثر پڑے گا اس کا احساس بڑی آپا کو اچھی طرح تھا۔ اس لیے وہ سب کی خفیہ مسکرا کر سہ جاتی تھیں اور دوبارہ جلد آنے کا وعدہ کرتی، لیکن کبھی ان کا وعدہ ایفا نہیں ہوا تھا۔ ان دنوں بڑی آپا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نئے مہمان کی آمد تھی اور اس وقت وہ عاصم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھیں۔ اماں سے انہیں بلکہ عاصم بیگ کو کوئی بات کرنی تھی، اس لیے کچھ دیر کے لیے ادھر رک گئے تھے۔ اماں، سہیل عاصم کے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں۔ جس وقت وہ چائے لے کر آئی بڑی آپا اماں سے کہہ رہی تھیں، میں کئی بار عاصم کے ساتھ ان کے گھر جا چکی ہوں، ماشاءاللہ گھرانہ بھی اچھا ہے۔ سہیل کی والدہ نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی لڑکی میری نظر میں ہو تو، اور عاصم کا کہنا ہے کہ صوفیہ مناسب رہے گی۔ اماں نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، ٹرے میں رکھی سموسوں کی پلیٹ اٹھا کر عاصم بھائی کی طرف بڑھاتے ہوئے بولیں، لو بیٹا یہ کھاؤ۔ عاصم بھائی نے پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے کر بڑی آپا کی طرف بڑھا دی۔ اماں، ہم اس وقت اسی سلسلے میں آپ کے پاس آئے ہیں، بڑی آپا کہنے لگی۔ ہم ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر سیدھا سہیل کے ہاں جائیں گے، میں اس کی والدہ کو یہاں کا پتہ دوں گی اور ہو سکتا ہے کل کسی وقت وہ آ جائیں۔ کیا کرتا ہے سہیل؟ اماں نے بظاہر سرسری انداز سے پوچھا۔ اس کا اپنا بزنس ہے گارمنٹ کا، اور ابھی حال ہی میں اس نے ایک چھوٹی سی فیکٹری بھی لگائی ہے۔ عاصم بھائی سہیل کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے۔ بہت محنتی لڑکا ہے، امید ہے آگے بہت ترقی کرے گا۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ 2 بہنیں ہیں، بہنیں منگنی شدہ ہیں، اور ویسے بھی بہنوں کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، اس کے والد خود بزنس مین ہیں۔ اور اماں کو کیا چاہیے تھا، اندر ہی اندر بے حد اطمینان محسوس کیا، لیکن بیٹی داماد پر یوں ظاہر کیا جیسے سوچ میں پڑ گئی ہوں۔ اچھا تو اب ہم چلتے ہیں، ابھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے، عاصم بھائی اٹھتے ہوئے بولے۔ آپ کو اس لیے بتا دیا کہ آپ ان کی آمد سے بے خبر نہ رہیں۔ اچھا کیا بیٹا جو چلے آئے، میں تمہارے ابا میاں سے بھی ذکر کر دوں گی۔ پھر وہ سب بہنیں انہیں چھوڑنے باہر تک آئیں، اس کے بعد معمول کے کاموں میں لگ گئیں۔ اگلے دن سہیل کی والدہ اور ساتھ میں ان کی بہنیں بھی آئیں۔ اس وقت چھوٹی آپا بڑے کمرے میں بیٹھی تھیں اور اتفاق سے وہ تینوں بھی سیدھی وہیں چلی آئیں، اور اب جب کہ وہ اس کمرے میں داخل ہو ہی چکی تھیں تو اماں کو انہیں وہیں بٹھانا پڑا۔ یہ صوفیہ ہے، سہیل کی والدہ بیٹھتے ہی چھوٹی آپا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر چھوٹی آپا کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا، اور ساری گڑبڑ یہیں ہو جاتی تھی جب چھوٹی آپا قدرے لنگڑا کر چلتی ہوئی سامنے سے گزر جاتی، اور دیکھنے والے جو ان کی صورت دیکھ کر یقیناً یہ سوچتے کہ یہی ہے وہ گوہر نایاب جس کی ہمیں تلاش تھی، وہ ایک دم مایوس ہو جاتے تھے۔ سہیل کی والدہ اور بہنوں کی بھی یہی کیفیت ہوئی، پہلے ان کے چہرے چمکنے لگے تھے، پھر ایک دم بجھ گئے، اور وہ رشتے کی بات کرنے کے بجائے اماں سے چھوٹی آپا کے ساتھ ہونے والے حادثے کی تفصیلات معلوم کر کے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کچھ دیر بیٹھیں، چائے آ رہی ہے، اماں نے کہا تو وہ کسی مصروفیت کا بہانہ کر کے کمرے سے نکل آئیں، اور اتفاق تھا کہ اسی وقت ربیہ دوپٹے کے پلو سے ہاتھ پونچھتی ہوئی کچن سے نکلی۔ یہ چھوٹا سا آنگن جو موتیا اور رات کی رانی کی بھینی بھینی خوشبو سے مہکتا تھا، وہاں شام اتر رہی تھی، اور سلونی شاموں کا حسن چرائے وہ لڑکی ربیہ اکرام علی اچانک سامنے آ کر بجھے ہوئے چہروں پر روشنی بکھیر گئی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ سہیل کی والدہ پلٹ کر اماں سے پوچھنے لگیں۔ میری بیٹی ہے، 3 نمبر کی۔ اماں نادان نہیں تھی، جان گئیں کہ وہ اتنے اشتیاق سے ربیہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہیں، لیکن انہیں یہ بھی گوارا نہ تھا کہ چھوٹی آپا کو نظر انداز کر کے ربیہ کی بات کی جائے، اس لیے کچھ ناگواری سے ربیہ کا تعارف کرایا۔ ذرا اسے پاس بلائیں۔ خاتون نے اصرار کیا تو اماں نے اسے آواز دے ڈالی، اور اسے کیونکہ صورتحال کا اندازہ نہیں تھا اس لیے تیز قدموں سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری بچی ہے، خاتون نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پھر اماں سے کہنے لگی، مجھے خوشی ہے کہ ہمیں اس گھر سے مایوس نہیں جانا پڑا، ہمیں اپنے سہیل کے لیے آپ کی یہ بیٹی پسند آئی ہے، اور ہم کل پھر آئیں گے۔ اسے ایک دم دھچکا لگا، حیران ہو کر اماں کی طرف دیکھا، پھر فوراً اندر کی راہ لی۔ سہیل کی والدہ اور بہنوں کا دل تو یہ چاہ رہا تھا اسی وقت دوبارہ بیٹھ کر اماں سے تفصیلی بات کر لے، لیکن کیونکہ پہلے ضروری کام کا بہانہ کر کے اٹھ چکی تھی، اس لیے اب محض اپنی بات رکھنے کی خاطر کل فرصت سے آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ اماں نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے ان کا سر نفی میں ہلتا چلا گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو اپنی آنکھوں میں پانی کو جمع ہونے سے نہیں روک سکی تھی، ذہن الگ معاف ہو گیا تھا، کچھ سوچنے کی کوشش بھی کی تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، بس ایک خیال، اماں نے اگر حامی بھر لی تو کیا ہوگا، اسے بری طرح پریشان کر رہا تھا یہ خیال، دل کو دھڑکا تو پہلے ہی لگا رہتا تھا، اب تو بے شمار خدشوں اور اندیشوں نے جیسے حملہ کر دیا تھا۔ اماں کے سامنے انکار کرنے کی جرت تو وہ اپنے اندر کبھی بھی پیدا نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اماں نے کون سا اس کی مرضی معلوم کرنی تھی، وہ یوں سرے عام رو بھی نہیں سکتی تھی جبکہ آنکھوں میں جمع پانی چھلکنے کو بے تاب تھا،
وہ بہت خاموشی سے اسٹور میں چلی آئی اور اپنا بکس کھول کر اس میں کچھ تلاش کرنے کے بہانے پورا سر اندر دے کر سارے آنسو بہا ڈالے، لیکن دل کا بوجھ پھر بھی کم نہیں ہوا۔ آپ ہی کہاں چلی گئی ہیں؟ کلثوم اسے آواز دے رہی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹے سے اپنی آنکھیں اور پورا چہرہ صاف کیا، پھر باہر نکل آئی۔ ڈر تھا کہیں اماں سے سامنا نہ ہو جائے، اس لیے سیدھا کچن کا رخ کیا۔ کلثوم وہیں موجود تھی، اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، کہاں تھی آپ؟ اسٹور میں، وہ اس کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ تمہیں کوئی کام ہے؟ نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ جو یہ چاول صاف کر رہی تھیں انہیں ابھی بھگونا ہے یا؟ تم ہٹو، میں کر لوں گی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ کلثوم کی پرخلوص پیشکش کو اس نے رد کر دیا اور پھر اسے کچن سے نکال کر ہی دم لیا۔ اصل میں وہ اس وقت بالکل تنہا رہنا چاہ رہی تھی اور کمرے، برآمدے یا آنگن میں ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ جہاں بھی بیٹھتی کوئی نہ کوئی ضرور اس کے پاس آ بیٹھتا، اس لیے کھانا پکانے کے بہانے کچن میں پناہ ڈھونڈی۔ ابھی تک وہ شاک میں تھی، اس لیے صرف منفی سوچیں ہی ذہن میں گھر کر رہی تھیں۔ اگر ایسا نہ ہوا اور اگر ایسا ہو گیا تب، بس اسی قسم کی باتیں تھیں جو دل کو دہلائے دے رہی تھیں۔ کھانا تیار ہو گیا، اس کے بعد بھی وہ کچن سے نہیں نکلی۔ وہیں پیڑھی پر بیٹھ کر پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی تو ایک دم ہی ثاقب حسن کا خیال آیا، ساتھ ہی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ اس مختصر سے عرصے میں وہ اسے بہت عزیز ہو گیا تھا، اتنا کہ اسے دوری کا خیال ہی جان پر بنائے دے رہا تھا۔ تمہاری قسم ثاقب حسن، تمہارے بنا میں جی نہیں پاؤں گی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر سوچنے لگی کہ کل ہی اس سے ملنے کی کوشش کرے گی، اور ثاقب حسن کا خیال کیا آیا کہ ذہن آپ بیدار ہو گیا۔ دل کو ڈھارس بندھی، کچھ حوصلہ بھی ہوا اور وہ آنے والے خطرے سے نمٹنے کا سوچنے لگی۔ اگلے دن کالج سے لوٹی تو گھر میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ڈری ہوئی سی دبے پاؤں چلتی کمرے میں آئی تو چھوٹی آپا کو اماں کے مقابل کھڑے دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، میرے لیے آیا ہوا پرویز کا پروپوزل آپ نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں خاموش رہی، اور اب سہیل کا گھرانہ جو آپ کی خواہش کے عین مطابق خاصا خوشحال ہے، وہ اگر میرے بجائے ربیہ کا ہاتھ مانگ رہے ہیں تو آپ نے کیوں انکار کیا؟ تمہاری وجہ سے، چھوٹی آپا کے چلا کر بولنے کے باوجود اماں نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ کیوں میری وجہ سے کیوں؟ ربیہ تم سے چھوٹی ہے اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہو جاتی میں اس کی نہیں کر سکتی۔ اس طرح تو اماں میرے ساتھ ساتھ باقی لڑکیاں بھی اس دہلیز پر بیٹھی رہیں گی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اماں نے تنبیہی انداز اختیار کیا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میرے اس عہد کی بدولت کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آ ہی نہیں سکتا، پھر آپ میری وجہ سے دوسری بیٹیوں کو کیوں بٹھائے رکھنا چاہتی ہیں؟ صوفیہ، اماں نے ٹوکا، یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، میرے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں، لیکن آپ کی حقائق سے چشم پوشی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج آپ نے سہیل کے گھر والوں کو مایوس لوٹا کر اچھا نہیں کیا۔ میں نہ صحیح، ربیہ صحیح، اور پھر ربیہ پر ہی بس نہیں ہے، اس کے بعد 2 اور بھی موجود ہیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ مجھ میں ہی اٹکی رہیں تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ صوفیہ، میں نے کبھی تم لوگوں کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں دی، اماں سختی سے بولیں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کا۔ چھوٹی آپا کسی طرح بھی اپنی آواز پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ لیکن آپ سن لیں اماں، اب میرے لیے کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بار بار لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بن سکتی۔ بیٹا، اماں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ چھوٹی آپا پیر پٹکتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں چلی گئیں اور پھر دروازہ بھی بند کر لیا، اور وہ جو اس ساری گفتگو کے دوران اسی طرح کھڑی تھی بہت آہستہ قدموں سے آگے بڑھی، کندھے سے بیگ اتار کر ٹیبل پر رکھا اور چارپائی پر بیٹھتے ہوئے اماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ انہیں چھوٹی آپا کی بدتمیزی نے رنج پہنچایا ہے۔ اس کا دل چاہا وہ ان کی دل جوئی کی خاطر کچھ کہے، لیکن اس سے پہلے ہی اماں کہنے لگی، وہ چھوٹی دونوں وہیں باورچی خانے میں بیٹھ کر کھانا کھا رہی ہیں، تم بھی وہیں چلی جاؤ یا پھر یہاں لا کر کھا لو۔ آپ نے کھا لیا؟ نہیں، اور مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اماں نے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ گئیں۔ وہ سمجھ گئی کہ اب وہ کسی سے کوئی بات نہیں کریں گی، اس لیے چپ چاپ وہاں سے اٹھ آئی۔ کلثوم اور ہما کھانے سے فارغ ہو چکی تھی اور اب بیٹھی سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ہما نے پیڑھی اس کی طرف کھسکا دی، جس پر بیٹھتے ہی وہ اس سارے ہنگامے کا پس منظر پوچھنے لگی تو کلثوم نے مختصر یوں بتایا کہ سہیل کی والدہ اور بہنیں آپ کے لیے آئی تھیں۔ اماں سے بہت اصرار کیا، لیکن اماں کسی طرح نہیں مانی، صاف انکار کر دیا، اور ان کے جانے کے بعد چھوٹی آپا اماں سے الجھنے لگی۔ یہ سب تو وہ خود بھی جان چکی تھی، اس لیے کوئی تبصرہ کیے بغیر اپنے لیے پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ چھوٹی آپا ٹھیک کہتی ہیں، اماں کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کلثوم اپنی رائے دینے لگی، اتنے اچھے رشتے بار بار نہیں آتے۔ مجھے تو ان خواتین پر ترس آ رہا ہے، اتنی مایوس ہو کر گئی ہیں۔ ہما تعصب سے بولی۔ اچھا چلو اب تم دونوں اندر جاؤ، اس نے ٹوک دیا، ورنہ اماں پتہ نہیں کیا سمجھیں۔ کیا سمجھیں گی؟ یہی کہ ہم ضرور ان کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، اس نے کہا تو وہ دونوں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئیں۔
پھر جب وہ تنہا رہ گئی تو اس سارے واقعے کو نئے سرے سے سوچنے لگی۔ ایک طرح سے اسے اطمینان ہی ہوا کہ خطرہ آپ ہی آپ ٹل گیا ہے۔ کل سے وہ بہت پریشان تھی اور اپنی پریشانی سے ثاقب حسن کو بھی آگاہ نہیں کر سکی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی جلد سے جلد اس سے مل کر ساری صورتحال اس پر واضح کر دے کہ آج تو اماں نے انکار کر دیا ہے، ہو سکتا ہے آئندہ وہ چھوٹی آپا کے یا سب کے مجبور کرنے پر اپنی بات پر قائم نہ رہ سکیں اور چھوٹی آپا سے پہلے اس کی شادی کے بارے میں سوچنے لگیں۔ میں کل ہی انیلا سے کہوں گی کہ ثاقب حسن سے کہے جتنی جلدی ہو سکے مجھ سے ملے۔ اس نے سوچا اور کھانے کے برتن وہیں رکھ کر اندر چلی آئی۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ شام میں بڑی آپا آئیں، انہوں نے بھی اماں سے وہی باتیں کی جو چھوٹی آپا نے کی تھیں۔ فرق صرف اتنا تھا کہ چھوٹی آپا چلا چلا کر بات کر رہی تھیں اور بڑی آپا نے آرام سے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور پھر ابا میاں بھی بڑی آپا کے ساتھ مل گئے تھے۔ یوں اماں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انسان خواہ کتنی ہی تدبیر آزما لے، اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہوئے کتنی ہی کوششیں کر ڈالے، ہوتا وہی ہے جو اوپر والے نے اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے، اور اس نے ہر کام کے ہونے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ثاقب حسن کی قسمت میں بھی جانے کیا تھا کہ اتنی کوششوں اور جد و جہد کے بعد بھی اس کا کام نہیں بن رہا تھا۔ مختلف ایجنسیوں کے چکر لگاتے لگاتے وہ تھک گیا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے پہلے ہی مرحلے پر مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا، بلکہ بہت حوصلہ افزا جواب ملتے۔ کچھ مراحل وہ طے بھی کر لیتا، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوتا کہ عین وقت پر اس کا معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا۔ یقیناً سارا کھیل پیسے کا تھا۔ جس آسامی پر وہ باہر جانے والا ہوتا، کوئی دوسرا اس سے زیادہ پیسے ادا کر کے اس کا حق مار جاتا اور اس کا نام آئندہ کی لسٹ میں چلا جاتا۔ وہ تھکا ضرور تھا لیکن مایوس نہیں ہوا تھا، جبھی تو نئے سرے سے امید کا دامن تھام کر صبح شام ایجنسی کے چکر لگانے لگتا تھا۔ اسی چکر میں وہ کئی دن سے ربیہ کے پاس بھی نہیں جا سکا تھا۔ ویسے بھی وہ چاہتا تھا کہ کوئی خوشخبری لے کر ہی اس کے پاس جائے، لیکن جب انیلا نے ربیہ کا پیغام دیا کہ وہ ملنا چاہتی ہے تو وہ رک نہیں سکا۔ اگلے ہی دن اس سے ملنے پہنچ گیا۔ اسی پارک کے مخصوص گوشے میں جب اس کے برابر بیٹھا تو بغور دیکھنے پر احساس ہوا کہ وہ کچھ پریشان سی ہے۔ کیا بات ہے؟ ثاقب نے بے قراری سے پوچھا، اور جواب میں اس کی پلکوں سے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گود میں رکھی فائل پر چمکنے لگے۔ ربیہ، وہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کیا میرے نہ آنے سے پریشان ہو گئی ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں… اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ اس نے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا تھا اور باقاعدہ سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ یہ صورتحال اسے مزید پریشان کر گئی۔ سمجھ میں نہیں آیا کیسے اسے چپ کرائے۔ کچھ دیر تک اس کے ہلتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر جب برداشت نہیں ہوا تو کہنے لگا، ربیہ پلیز بس کرو، روک لو اپنے آنسو، مجھے بے حد دکھ ہو رہا ہے۔ وہ ہتھیلیوں سے اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا، اور جب وہ چہرہ صاف کر کے اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنا سکی تو پوچھنے لگی، تمہاری کوششیں کہاں تک کامیاب ہوئیں؟ میری کوششیں ابھی تک جاری ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ شاید کچھ آزمائشیاں بھی باقی ہیں، یا پھر میرے نصیب میں۔ اس کے اترتے چہرے پر نظر پڑی تو بات وہیں چھوڑ کر حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگا، تم فکر مت کرو، انشاءاللہ جلد ہی کوئی صورت نکل آئے گی۔ جو کچھ کرنا ہے جلدی کرو کیونکہ میں حالات سے نہیں لڑ سکتی۔ وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، پھر اسی طرح ساری صورتحال کہہ سنائی، اور آخر میں جب یہ بتایا کہ اماں چھوٹی آپا کے بجائے اس کے لیے سوچنے لگی ہیں تو وہ بے چین ہو گیا۔ ربیہ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یقین کرو میں یہ ساری جد و جہد صرف تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ میں جانتی ہوں، لیکن جانتی ہو تو حالات سے لڑنے کا حوصلہ بھی پیدا کرو۔ وہ اس کی بات کاٹ کر فوراً بول پڑا، تم نہیں جانتے ثاقب، اماں نے شروع سے اپنے اور ہمارے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے، ایک حد جس سے بڑھنے کی اجازت انہوں نے ہمیں کبھی نہیں دی۔ انہوں نے تو کبھی کسی معمولی سی بات میں بھی ہماری رائے لینی ضروری نہیں سمجھی، اور جو تم حالات سے لڑنے کی بات کرتے ہو تو یہ تو جب ہو جب اماں مجھ سے پوچھیں کہ تم کیا چاہتی ہو، اور میں کسی بھی طوفان کی پرواہ کیے بغیر سارے حوصلے جمع کر کے تمہارا نام لے دوں۔ لیکن یہاں تو سرے سے سوال اٹھایا جا ہی نہیں سکتا۔ اماں اپنا فیصلہ سنا دیتی ہیں اور ہم ماننے پر مجبور۔ اگر ایسی بات تھی ربیہ تو تم نے میری محبت کی پذیرائی کیوں کی، اپنے حالات جانتے ہوئے بھی مجھے؟ پلیز ثاقب حسن۔ وہ پھر رو پڑی۔ اب خدا کے لیے یہ مت کہہ دینا کہ میں اپنی محبت کا گلا گھونٹ دوں اور یہیں سے اپنے قدم واپس موڑ لوں۔ بے وقوف لڑکی، میں تمہیں ایسا مشورہ دے سکتا ہوں کیا، جب میں خود ایسے مقام پر آ کھڑا ہوا ہوں جہاں سے واپسی کے راستے بے نشان ہو چکے ہیں۔ تم میری اولین محبت ہو رابی، اور میں تمہارے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یقین کرو اگر تم نے مجبور ہو کر بھی راستہ بدلا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی، اور وہ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں اترتا ہوا بولا، تم تو بس اتنا کرو کہ اپنے سارے آنسو پونچھ ڈالو۔ وہ بے اختیار اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی، اور جب اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا واسطہ اتنی بزدل لڑکی سے پڑ رہا ہے۔ بہرحال تم اندیشوں میں جان مت کھلاؤ کہ تمہاری جان میری امانت ہے۔ لیکن ساقی کوئی مایوسی کی بات نہیں ہوگی، اس نے ٹوک دیا۔ گو کہ اندر ہی اندر وہ خود بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا، لیکن اس پر ظاہر کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی کیفیت چھپا کر وہ اسے اندیشوں سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ یقین رکھو کہ تمہارا میرا سنجوگ آسمانوں پر لکھا ہے، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ابھی میں کسی طرح بھی تمہارا ہاتھ مانگنے کے قابل نہیں ہو سکا ہوں، پھر بھی اس یقین کے ساتھ یہ ہاتھ تھام رہا ہوں کہ اسے کسی دوسرے ہاتھ میں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ اس کے خاموشی سے دیکھنے پر کہنے لگا، میں آج ہی اماں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ کیا؟ اس کے ہونٹ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کوشش تو کر لینے دو، وہ رسان سے بولا۔ اگر اس طرح بات نہ بنی تو کوئی اور طریقہ سوچوں گا۔ تم بہرحال ہر فکر سے آزاد ہو جاؤ۔ تمہاری مجبوری جان لینے کے بعد حالات کا مقابلہ میں خود کروں گا، سمجھی تم؟ اس نے چپ چاپ سر جھکا دیا۔ کیا سوچنے لگی؟ وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ربیہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ میرے اتنا سمجھانے پر بھی تم پر کوئی اثر نہیں ہوا؟ اگر اس طرح ہمت ہارو گی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ کیا تمہیں میرا یقین نہیں ہے؟ ہے تمہارا یقین؟ بس تو اسی یقین کا دامن تھامے رکھو اور اب ذرا سا مسکراؤ تاکہ میرے ساتھ ساتھ اطراف میں پھیلے پھولوں کو بھی اپنی قسمت پر رشک آنے لگے۔ کیا مطلب؟ بیچارے کب سے تمہیں آزردہ دیکھ کر مرجھائے جا رہے ہیں میری طرح، ذرا سا مسکرا دو گی تو کھل اٹھیں گے۔ تمہاری طرح؟ وہ فوراً بولی اور بے ساختہ ہنس پڑی، پھر اس کی والہانہ نظروں سے گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ چلو کافی دیر ہو گئی، چلو۔ وہ اٹھ کر اس کے ہم قدم ہو گیا۔ پھر جب وہ اپنے روٹ کی بس میں سوار ہو گئی تو وہ اپنی بس کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا خیال تھا ثاقب حسن اس کے اور خود اپنے حالات کو سمجھتے ہوئے اپنی والدہ کو اس کے ہاں نہیں بھیجے گا، اور وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ جب تک کسی قابل نہ ہو جائے ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے۔ لیکن دوسری طرف یہ خوف بھی تھا کہ اماں اسے بٹھائے نہیں رکھیں گی۔ ایک طرح سے وہ دو متضاد کیفیات میں گھری ہوئی تھی۔ ثاقب کی والدہ کا انتظار بھی تھا اور یہ بھی چاہ رہی تھی کہ وہ نہ آئیں۔ کالج سے آنے کے بعد کھانا کھاتے ہی وہ سو جایا کرتی تھی، لیکن اس روز اسے بالکل نیند نہیں آئی۔ پوری دوپہر سوچتے ہوئے اور اس دھڑکے میں گزر گئی کہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ سہ پہر ڈھلتے ہی ایک ایک کر کے سب اٹھنے لگے اور وہ ابھی کچن میں آ کر چائے بنانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ ثاقب کی والدہ آ گئیں۔ ان کے ساتھ انیلا تھی۔ اس نے وہیں کھڑے رہ کر انہیں ہما کے ساتھ اندر جاتے ہوئے دیکھا، پھر چولہا جلا کر چائے کا پانی رکھنے لگی۔ اس کا دل اچانک ہی بہت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ کہیں کوئی خوشگوار احساس نہیں جاگا تھا اور نا امید کی کوئی ہلکی سی کرن ہی جگمگائی تھی، بس ایک خوف جیسے جدائیاں مقدر ہونے جا رہی ہوں۔ میرے خدا! بے تحاشا دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بے شمار دعائیں مانگ ڈالیں۔ آپی، کلثوم اس کے پاس آ کر کہنے لگی، آپ چائے بنا رہی ہیں؟ ہاں۔ وہ ہاں کی صورت سینے میں دبی سانس ہونٹوں کی قید سے آزاد کرتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ اندر کچھ مہمان آئے ہیں، ان کے لیے بھی بنا لیں۔ کون ہیں؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ میرا خیال ہے کوئی رشتے وغیرہ کا چکر ہے، اور ہاں، خاتون کے ساتھ جو ایک لڑکی ہے وہ بتا رہی تھی آپ کے ساتھ پڑھتی ہے۔ اچھا؟ وہ رخ موڑ کر ٹرے میں کپ رکھتے ہوئے پوچھنے لگی، کیا نام ہے؟ پتہ نہیں، آپ چائے لے کر جائیں گی تو دیکھ لیجئے گا۔ چائے میں لے جاؤں؟ ہاں، اماں نے تو یہی کہا ہے، آپ کے ہاتھ بھجوا دوں۔ کلثوم شرارت سے مسکرائی تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر ٹی پاٹ میں چائے دم کر کے ٹرے میں رکھی اور دوپٹہ کھول کر سلیقے سے اوڑھنے لگی۔ ذرا سا گھونگھٹ بھی نکال لیجئے، کلثوم نے چھیڑا۔ بکو مت، وہ ٹرے اٹھا کر اندر چلی گئی۔ انیلا کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا، ڈر تھا کہ کہیں وہ شرارت سے دیکھے اور جواب میں اس کے ہونٹوں پر شرمگی مسکراہٹ مچل کر کوئی راز عیاں نہ کر دے۔ بہت آہستہ آواز میں اس کی والدہ کو سلام کیا۔ جیتی رہو، انہوں نے دعا دی اور پھر اماں سے پوچھنے لگی، یہ آپ کی بیٹی ربیہ؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ، انیلا بہت تعریف کرتی ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ ہے بھی تعریف کے قابل۔ میں بہت دنوں سے آنا چاہ رہی تھی لیکن کوئی نہ کوئی مصروفیت آڑے آتی رہی۔ ہاں، کام تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے، اماں نے کہا اور اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چائے ان کے آگے رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ کچن میں آئی تو چھوٹی آپا سے سامنا ہو گیا۔ جانے کیوں وہ اپنے آپ کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ اگر ثاقب حسن کا معاملہ نہ ہوتا تو اس وقت وہ چھوٹی آپا کے سامنے تبا تبا سا احتجاج ضرور کرتی، لیکن اب نظریں چراتی ہوئی ان کی طرف سے ذرا سا رخ موڑ کر اپنے لیے چائے بنانے لگی۔ کون آیا ہے؟ چھوٹی آپا اس سے پوچھنے لگی۔ میری دوست ہے انیلا، اپنی والدہ کو لے کر آئی ہے۔ خیریت؟ میرا مطلب ہے یوں ہی یا کسی خاص مقصد سے؟ چھوٹی آپا نے بہت عام سے لہجے میں پوچھا۔ اس کے باوجود وہ فوری طور پر جواب نہ دے سکی۔ اس کا مطلب ہے کسی خاص مقصد سے آئی ہے، چھوٹی آپا اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگی۔ کیا کرتا ہے اس کا بھائی؟ چھوٹی آپا پلیز، میں یہ سب نہیں جانتی۔ ارے تو کیا اس نے پہلے تمہاری رائے نہیں لی تھی؟
हमारी राय की अहमियत है? वो उल्टा उन्हीं से पूछने लगी। इस घर में नहीं है अहमियत, और दूसरे इस बात को क्या जाने जब तक हम खुद। छोटी आपा की बात होंठों में रह गई क्योंकि अनीला वहाँ आ गई थी। उसने आंखों से इशारा करते हुए अनीला को कुछ भी कहने से बाज रखा, फिर छोटी आपा से उसका तारुफ करवाने लगी। ये अनीला है, और अनीला ये मेरी छोटी आपा है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, अनीला ने कहा तो जवाब में छोटी आपा ने भी यही जुमला दोहरा दिया। तुम यहाँ क्यों चली आई? वो अनीला से पूछने लगी। बड़ों की बातों में मुझे अपना वजूद बहुत अजीब सा लग रहा था, इसलिए उठ आई। रबिया, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, छोटी आपा ने कहा तो वो उसे लेकर छोटे कमरे में आ गई। क्या रहा? तन्हाई मिलते ही वो बेताबी से पूछने लगी। अभी तो तुम्हारी अम्मा मेरे भाई के बारे में मालूमात हासिल कर रही हैं। अम्मा का मूड कैसा है? वो ज़ाहिर तो खुशगवार ही नज़र आ रहा है। वैसे तुम्हें खदशा किस बात का है? मेरा भाई किसी से कम तो नहीं है, ऐसा बांका सजीला ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। अब वो उसे क्या कहती कि अम्मा को बांका सजीला नहीं, पैसे वाला चाहिए। बस तवील सांस लेकर रह गई। वैसे रबिया, अनीला राजदारी से कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा आज अचानक साकिब भाई को क्या हुआ। कहाँ तो कहते थे बहनों से फारिग होकर अपने बारे में सोचूंगा, और अब एकदम ही अम्मा के सर हो गए कि आज ही रबिया के घर चली जाए। अम्मा ने कहा भी पहले तुम किसी काम से लग जाओ फिर, लेकिन वो माने ही नहीं। सुनो, उसने भी राजदाराना अंदाज इख्तियार किया। अम्मा से क्या कहा है कि साकिब क्या करता है? यही कि अनकरीब बाहर जाने वाले हैं। अम्मा मुतमईन हो गई थी? पता नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई तबसरा नहीं किया था। क्यों? क्या उन्हें बाहर जाने पर एतराज़ होगा? वो अभी कुछ कहना ही चाहती थी कि अनीला की अम्मा उसे पुकारने लगी। मेरा ख्याल है अम्मा जाने को तैयार हैं, अनीला उठते हुए बोली। कल कॉलेज में तफसील से बात करेंगे। रबिया, अम्मा ने आवाज़ दी तो वो अनीला को लेकर बड़े कमरे में आ गई जहाँ उसकी अम्मा जाने को तैयार खड़ी थी। उसने दसदीदा नज़रों से उनकी तरफ देखा तो उसे अपना दिल डोलता हुआ महसूस हुआ। साकिब की वालदा के चेहरे पर मायूसी और अफसुर्दगी उसने साफ तौर पर महसूस कर ली थी, और जान गई कि अम्मा ने उनकी बात सुनी ज़रूर है, लेकिन आस का कोई दिया उनकी झोली में नहीं डाला। जब भी तो वो इस कदर मायूस थी। अच्छा बहन, हम चलते हैं। साकिब की वालदा ने अम्मा से इजाज़त चाहे, फिर बढ़कर उसके सर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटी, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। उन्हें दरवाजे तक छोड़ने की गर्ज से अनीला के साथ चलने लगी तो अम्मा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। उसका पूरा वजूद जैसे मंचबंद हो गया। इतनी हिम्मत ही नहीं हुई कि पलटकर अम्मा की तरफ देख सके। बस खामोश खड़ी अनीला और उसकी अम्मा को जाते हुए देखती रही। तुम जानती हो उनके बेटे को? उसे अपने अकब से अम्मा की आवाज़ सुनाई दी। उनके सर्द लहजे में जाने क्या था कि वो अंदर तक काँप गई। नहीं तो, उसके हलक से फंसी फंसी आवाज़ निकली। फिर ये यहाँ तक कैसे आई? वो अनीला, उसकी समझ में नहीं आया क्या कहे। अनीला ने जिक्र तो किया होगा तुमसे। अम्मा ने जाने क्या मालूम करना चाहती थी। जी, उसने सर झुका लिया। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं क्या बताती अम्मा? वो हाथों में चेहरा छुपाकर रोने लगी तो अम्मा उसके कंधों पर दबाव डालकर वहीं बिठाते हुए कहने लगी, रो मत, आंसू बहाकर समझती हो अपनी गलती पर पर्दा डाल लोगी। मैंने क्या किया है? कुछ किया है, जब ही तो ये लड़की अपनी माँ को लेकर आई है, वरना तुमसे पहले भी इस घर की 2 लड़कियाँ कॉलेजों में पढ़ चुकी हैं। उनके लिए तो कोई इस तरह नहीं आया। तो इसमें मेरी क्या खता है? मैंने तो अनीला से नहीं कहा था कि मेरे घर आओ। वो दुपट्टे के पल्लू से आंखें साफ करते हुए बोली तो अम्मा कितनी देर तक टटोलती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखती रहीं, जैसे अंदाज़ा कर रही हो कि वो सच कह रही है या झूठ। और वो अम्मा के इस तरह देखने से मज़ीद सहम गई। पहलू बदलते हुए राह फरार ढूंढने लगी। जाओ जाकर हाथ मुँह धो। अम्मा ने खुद ही उसकी मुश्किल हल कर दी और ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया जैसे उसकी बात का यकीन कर लिया हो। वो फ़ौरन उनके पास से उठ गई। कमरे से निकलकर बरामदे में आई तो अब्बा मियाँ आ रहे थे। उसने जल्दी से उन्हें सलाम किया और आंगन से गुजरकर बाथरूम में दाखिल हो गई। इतने से फासले नहीं उसके वजूद में मुसाफतों की थकन उतार दी थी। इस वक्त जहन कुछ और सोचने के काबिल नहीं था। बस अम्मा का खौफ था जिसने दिल को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए आंखों ने भी चाहा कि अपने अंदर ठहरा सारा पानी बहा डालें, लेकिन उसने बमुश्किल तमाम आंखों के गिर्द हिफाजती बंद बांधे और दुपट्टे ही से चेहरा साफ करती हुई बाथरूम से निकली तो किचन में चली गई। छोटी आपा अभी तक यहीं मौजूद थी। नीचे वाला चूल्हा जल रहा था। शायद उनका वहीं बैठकर रोटी पकाने का इरादा था। हटें छोटी आपा, रोटी मैं पका देती हूँ। रोने से उसकी आवाज़ मुतासिर हुई थी। जब ही छोटी आपा फ़ौरन सर उठाकर उसकी तरफ देखने लगी। आंखों में उतरे गुलाबी डोरे भी चुगली खा रहे थे। छोटी आपा फौरी तौर पर कुछ नहीं बोली, ना ही अपनी जगह से हटी। बस खामोशी से दूसरी पटड़ी उसकी तरफ खिसका दी। वो बैठ गई तो छोटी आपा ने तवा चूल्हे पर रखा और शेल्फ पर से आटे का बर्तन उतारकर अपने करीब रख लिया। मैं पका देती हूँ, उसने फिर कहा। नहीं, मैं पका लूँगी। छोटी आपा ने आटे का पेड़ा बनाया, फिर बेलकर तवे पर डालते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज से पूछने लगी, रोती रही हो?
हाँ, उसने थोड़ी घुटनों पर टिकाते हुए एतराफ़ किया। क्यों? उसकी आंखें झिलमिलाने लगीं। उसने घुटनों पर ही उन्हें रगड़ डाला, फिर आहिस्ता आवाज़ में बोली, छोटी आपा, अगर अनीला अपने भाई का प्रपोज़ल लेकर आई थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या वाकई तुम्हारा कसूर नहीं है? छोटी आपा ने एकदम उसे अपनी नज़रों की गिरफ्त में ले लिया तो वो गड़बड़ाकर बोली, क्या मतलब? क्या साकिब हसन ही अनीला का भाई है? क्या? छोटी आपा के मुंह से साकिब हसन का नाम सुनकर कितनी देर तक वो हैरतों के समंदर में गोते खाती रही। बताओ ना। छोटी आपा के पूछने पर वो चौंक गई। आप कैसे जानती हैं साकिब हसन को? जानती तो नहीं, बस नाम से वाकिफ़ हो। अब तुम पूछोगी कैसे? तो वो ऐसे मेरी बहन के एक दिन चावल चुनते हुए तुम्हारी उंगली चावलों की सतह पर बार बार एक ही अंदाज से हरकत कर रही थी। मैंने गौर किया तो साकिब हसन लिखा नज़र आया, और फिर उस नाम की चमक मैंने तुम्हारी आंखों में भी देखी थी। वो अजीब शशोपंज में पड़ गई। इकरार करना भी मुश्किल लग रहा था और जुटला भी नहीं सकती थी। बस सर झुकाने पर इत्तफा किया। सुना है ऐसे मामले में किसी हमराज की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। फिर तुमने इतनी राजदारी कैसे बरत ली? मैं डरती थी, वो धीरे से बोली। हाँ, मेरा भी यही ख्याल था कि तुम खौफज़दा हो। खैर, अब ये बताओ, अम्मा ने उन्हें क्या जवाब दिया? पता नहीं, ये तो सुबह अनीला से मालूम होगा। कदरे तवक्कुफ़ के बाद कहने लगी, मुझे ज़रा भी उम्मीद नहीं है कि अम्मा इस रिश्ते पर हामी भरेंगी। क्यों? इसलिए कि साकिब हसन कोई जॉब नहीं कर रहा, अलबत्ता बाहर जाने की कोशिश में लगा हुआ है। और आप तो जानती हैं अम्मा। हाँ, मैं अम्मा को अच्छी तरह जानती हूँ। छोटी आपा फ़ौरन बोल पड़ी। लेकिन तुम रबिया इस सिलसिले में खामोश मत रहो। अगर वाकई साकिब हसन से मोहब्बत करती हो तो अम्मा से बात करो। मैं? वो अपनी तरफ इशारा किए छोटी आपा की तरफ यूँ देखने लगी जैसे उन्होंने कोई अनहोनी बात कर दी हो, जबकि छोटी आपा मुतमईन थी। हाँ, तुम साफ साफ अम्मा से कह दो कि साकिब हसन के सिवा किसी से शादी नहीं करोगी। कैसी बातें कर रही हैं छोटी आपा आप? अम्मा तो मेरा गला दबा देंगी। तो क्या इसके बगैर इत्मीनान से रह लोगी? इत्मीनान से? मैं तो पता नहीं जी भी पाऊंगी कि नहीं। उसकी आंखों की सतह फिर गीली होने लगी। रबिया, छोटी आपा ने उसके घुटने पर हाथ रख दिया। इतनी बुज़दिली का मुजाहरा करके अपने लिए मुश्किलात मत खरीदो। बस अपने अंदर थोड़ा सा हौसला पैदा कर लो। एक बार अम्मा से कह दो। छोटी आपा, मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन अम्मा के सामने ज़ुबान नहीं खोल सकती, मर कर भी नहीं। और अभी उनके पूछने पर मैं साफ इनकार भी कर चुकी हूँ कि मैं अनीला के किसी भाई को नहीं जानती। छोटी आपा कितनी देर तक उसकी तरफ देखती रहीं, फिर कहने लगी, अच्छा, पहले तुम सुबह अनीला से मालूम करो कि अम्मा ने उन्हें क्या जवाब दिया है, फिर मैं कुछ करूँगी। छोटी आपा प्लीज़, आप इस सिलसिले में कुछ नहीं बोलेंगी? क्यों? वो कुछ कहना ही चाहती थी कि अम्मा आ गई। बारी बारी दोनों को देखा, फिर कहने लगी, ये तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोटी पका रही थी। रबिया यूं ही मेरे पास आ बैठी। छोटी आपा उनके खुरदरे लहजे का नोटिस किए बगैर इत्मीनान से बोली, अगर पक गई हो तो दस्तरखान बिछा दो। उनके कहने पर रबिया खामोशी से उठ गई। फिर खाने वगैरह से फारिग होकर वो हस्बे मामूल अपनी किताबें लेकर बैठ गई। कलसूम और हुमा का शायद कोई टेस्ट वगैरह था, वो उसकी तैयारी में लगी हुई थी। उसका स्टडी करने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, फिर भी किताब खोलकर बैठ गई। बज़ाहिर नज़रें सफ़ात पर जमी थी, लेकिन जहन भटक रहा था। कभी साकिब हसन की बातें, तुम्हारा मेरा संजोग आसमानों पर लिखा है, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। ज़रा सा मुस्कुरा दो के फूलों के साथ साथ मेरे दिल की कली भी खिल उठे। उसके होठों पर ज़रा सा इर्ताश पैदा हुआ था कि अम्मा की बातें, तुम उनके बेटे को जानती हो, कुछ किया होगा जब भी तो ये लड़की अपनी माँ को लेकर यहाँ आई है, वरना तुमसे पहले भी उस घर की 2 लड़कियाँ कॉलेजों में पढ़ चुकी हैं। मेरे खुदा, उसने तवील सांस लेते हुए कुर्सी की पुश्त से सर टिकाते हुए आंखें बंद की थी कि साकिब हसन की वालदा का मायूस चेहरा तसव्वुर में उतर आया। उसका दिल दुख से भर गया और हल्का हल्का दर्द उठने लगा। बंद पलकों के अंदर पानी यूं मचला के किनारों को भिगो गया। वो गिरदो पेश से बेगाना हो चुकी थी और अंदर की आवाज़ों में खोकर बाहर की आहटें महसूस ही ना कर सकी थी। वो तो जब कंधे पर दबाव पड़ा तो घबरा कर आँखें खोल दी। अम्मा सर पर खड़ी थी। वो फ़ौरन सीधी हो बैठी। जाओ, जाकर सो जाओ। अम्मा का सर्द लहजा हुक्मिया था। उसने फ़ौरन किताब बंद कर दी और इसके साथ ही खड़ी हो गई। बाहर आई तो छोटी आपा अब्बा मियाँ के पास बैठी जाने किस मौजू पर बात कर रही थी। वो चुपचाप जाकर अपनी चारपाई पर लेट गई। रबिया, इतनी जल्दी सो रही हो? छोटी आपा वहीं से पुकार कर पूछने लगी। हाँ, नींद आ रही है, उसने कहा और चादर सर तक ओढ़ ली। उसने झूठ बोला था, नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। चादर में छुपी तो फिर वही सारी बातें जो अंदर बैठकर सोच रही थी एक बार फिर जहन पर दस्तक देने लगी, जिन्हें सोचते और उनमें उलझते उलझते जाने कितनी रात बीत गई। जब हर तरफ खामोशी का एहसास हुआ तो उसने अपने मुंह से चादर हटाकर देखा। सब अपनी अपनी जगहों पर बेखबर सो रहे थे।
सब پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں ستارے بھرے آسمان پر بھٹکنے لگیں۔ آج وہ ستاروں کا جھرمٹ کہیں نہیں تھا، جس کے درمیان چاند کا تصور کرتی تو ایک مانوس چہرہ روشن ہو جایا کرتا تھا، شوق اور شریر سا۔ ثاقب حسن، دل نے پکارا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ تم تو بس اتنا کرو کہ اپنے دل سے سارے خدشے اور اندیشے نکال باہر کرو۔ اسے لگا جیسے وہ کہیں آس پاس کھڑا کہہ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میرا یقین کرو، میں تمہارا ہاتھ کسی اور ہاتھ میں نہیں جانے دوں گا۔ اسے ثاقب حسن کا یقین تھا، پھر بھی دل اندیشوں کی قید سے آزاد نہیں ہوا۔ اسی طرح سوچتے اور تصور میں اس سے باتیں کرتے ہی وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ صبح وہ معمول کے مطابق اٹھی، نماز سے فارغ ہو کر اماں کے ساتھ مل کر ناشتہ بنایا اور پھر اندر چلی گئی۔ کالج یونیفارم استری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ جاتے ہی انیلا سے پوچھے گی اماں نے کیا جواب دیا تھا، اور یہ کہ دوبارہ وہ کب اس کے گھر آئے گی۔ استری کا بٹن بند کر کے پلٹی تو اماں دروازے سے داخل ہوتی نظر آئیں۔ وہ بے حد خاموش نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ تم آج سے کالج نہیں جاؤ گی؟ وہی رات والا لہجہ تھا اماں کا، ٹھہرا ہوا ہونے کے باوجود بے حد سرد اور چبھتا ہوا سا۔ وہ احتجاج کے طور پر ایک لفظ تک نہ کہہ سکی۔ اماں نے بس یہی ایک جملہ کہا اور واپس چلی گئی، اور وہ تو جیسے اپنے سارے احساسات سمیت منجمد ہو گئی تھی۔ ثاقب حسن گو کہ بہت زیادہ پر امید نہیں تھا، پھر بھی اندر کہیں ہلکی سی امید کی کرن، شاید قسمت مہربان ہو جائے، نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ لیکن جب اماں اور انیلا ربیہ کے گھر سے مایوس لوٹیں اور بتایا کہ ربیہ کی والدہ نے صاف منع کر دیا ہے، تو وہ بے حد پریشان ہوا۔ اگر وہ سوچ کر جواب دینے کا کہتی تب تو شاید وہ آس کی ڈور تھامے رکھتا، لیکن یہاں تو صاف منع کر کے آئندہ کے لیے گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ بات تو اسے ربیہ نے بھی سمجھا دی تھی، لیکن وہ کیا کرتا؟ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ اسے فوری قدم اٹھانا پڑا۔ وہ رات جو ربیہ پر بھاری تھی اس نے بھی اسی طرح گزاری، اور صبح ناشتہ کرتے ہی وہ نکل گیا تھا۔ اس کا خیال تھا وہ اسی وقت ربیہ سے ملے گا اور پھر دونوں بیٹھ کر کوئی نیا راستہ سوچیں گے، لیکن یہاں بھی اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ربیہ کالج نہیں آئی تھی۔ وہ بہت دیر تک اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا اس کا انتظار کرتا رہا، اور پھر یہ انتظار جیسے اس کا مقدر ہو گیا۔ پورا ہفتہ گزر گیا۔ وہ صبح اور دوپہر کے وقت اس کے راستے پر نظریں جھکائے کھڑا رہتا، اور وہ جیسے راستہ بھول گئی تھی۔ وہ اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ اسے اپنے آپ سے بڑھ کر عزیز ہو گئی تھی، اور اب اس سے دوری کسی طرح بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ پہلے یہی سوچا تھا کہ اس سے مل کر اس میں حوصلہ پیدا کرے گا کہ وہ خود اپنے گھر والوں کو راضی کرے، لیکن جب اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی تو وہ مایوسیوں میں گھرنے لگا۔ کئی بار سوچا انیلا کو اس کے گھر بھیجے، لیکن یہاں اماں رکاوٹ بن گئی۔ ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہماری بھی عزت ہے، میں کسی طرح انیلا کو اس کے گھر نہیں جانے دوں گی۔ اماں میری زندگی کا سوال ہے، وہ عاجزی سے بولا تھا، اور میری انا کا۔ اماں نے انا کا مسئلہ بنا کر اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ میں کیا کروں؟ وہ پاگل ہونے لگا، اپنے آپ سے بیگانہ ہو گیا، بھول گیا کہ ان دنوں وہ اپنے بہتر مستقبل کے لیے کیا کوششیں کر رہا تھا۔ ہر کام وہیں رہ گیا، بس ربیہ کا خیال تھا۔ اس کی دید کی خواہش لیے روزانہ اسی راستے پر جا کھڑا ہوتا جہاں سے کبھی وہ آتی ہوئی نظر آتی تھی۔ گھنٹوں گزر جاتے، وہ کتنی لڑکیوں پر ربیہ کا گمان کر کے لپکتا اور پھر مایوس لوٹتا تھا۔ اسے اس کا خیال بھی تھا کہ پتہ نہیں اس پر کیا گزر رہی ہوگی، اور پھر اس کے گھر والوں نے یوں ہی تو نہیں اس کا کالج چھڑوا دیا ہوگا، یقیناً کوئی بات ہوگی، کہیں اس کی شادی تو نہیں ہو رہی۔ اس دن اس کے بارے میں سوچتے ہوئے اس خیال نے اسے بے چین کر دیا، اور وہ اونچا پورا مرد اماں کی گود میں سر رکھ کر بچوں کی طرح رو دیا۔ اماں میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اماں اس کے رونے سے پریشان ہو گئی۔ آپ اس کے گھر جا کر بات کریں، ان سے کہیں بے شک ابھی شادی نہ کریں لیکن میرے کسی قابل ہونے کا انتظار تو کر لیں۔ بیٹا ہم کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اماں اس کا سر سہلاتے ہوئے سمجھانے لگی۔ تم نے تو جی کو روک لگا کر ساری کوششیں ترک کر دی ہیں، اب بھلا بتاؤ تو تم کسی قابل کس طرح ہو سکتے ہو؟ سارا وقت کمرے میں بند ہو کر تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اچھے رشتے اتنی جلدی نہیں ملتے، اور پھر جس طرح اس کی والدہ چاہتی ہیں اس کے لیے تو میرا خیال ہے انہیں لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑے گا۔ تو بیٹا اس عرصے میں تم کیوں نہیں کسی قابل ہو جاتے؟ جب کچھ بن جاؤ گے تو میں تمہاری خاطر پھر اس کے گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن اماں میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اس طرح حوصلہ ہار کر خود اپنا نقصان کرو گے۔ میں جانتا ہوں، لیکن جب تک اس کے ملنے کا یقین نہ ہو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر نصیب میں ہوگی تو ضرور ملے گی، خواہ درمیان میں کتنی ہی رکاوٹیں کھڑی کیوں نہ ہو جائیں۔ لیکن بیٹا کچھ کرو ضرور، اس طرح دنیا تیاگ کر مت بیٹھ جاؤ۔ اس کے خاموش رہنے پر وہ کہنے لگی، انہوں نے انکار صرف اس لیے کیا ہے کہ تم کچھ نہیں کر رہے، اور میں زیادہ اصرار بھی نہیں کر سکی۔ ہاں اگر تمہارے پاس کوئی معمولی سی نوکری بھی ہوتی تب بھی میں انہیں قائل کرنے کی کوشش ضرور کرتی،
خود ہی سوچو، اگر تمہاری بہنوں کے لیے کسی بیکار آدمی کا رشتہ آ جائے تو کیا ہم منظور کر لیں گے؟ نہیں نا، تو ہمیں انہیں الزام دینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ انہیں یہی کرنا چاہیے تھا۔ اماں آپ بھی ایسے کہہ رہی ہیں، وہ شاکی لہجے میں بولا۔ میں غلط نہیں کہہ رہی، جذبات سے نکل کر ذرا ہوش سے کام لو۔ یہ جو وقت تم برباد کر رہے ہو ہاتھ سے نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا۔ ہمارا نہیں تو اس لڑکی کا خیال کرو، وہ بہت زیادہ عرصہ تمہارے انتظار میں نہیں بیٹھی رہے گی۔ اماں غلط نہیں کہہ رہی تھیں۔ اس نے طویل سانس لیتے ہوئے پرسوچ انداز میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بیڈ پر سیدھا لیٹا تو اماں کی باتوں کو سوچنے لگا۔ دل اور ذہن نے ان کی باتوں کو جھٹلایا نہیں، پھر بھی وہ پہلے اس کے ملنے کا یقین چاہتا تھا۔ ربیہ، ربیہ، میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ وہ آنکھوں کو ہتھیلیوں سے ڈھانپتے ہوئے شکستگی سے بڑبڑایا۔ تمہاری قسم، جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میری ساری جد و جہد اور محنت کے بعد تم انعام کی صورت ملو گی، میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ کم از کم تم ہی یہ یقین بخش دو، کہہ دو کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ اس کی آنکھوں کا پانی ہتھیلیوں کو نم کرنے لگا۔ ثاقب حسن، مرد ہو کر روتے ہو، دل نے ٹوکا۔ پھر میں کیا کروں؟ بے بسی سے بڑبڑایا۔ کوئی اور راستہ سوچو۔ اور راستہ؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ پھر واقعی وہ ایک نیا راستہ تلاش کر رہا تھا، تیسرا راستہ جس کے اختتام پر ان دونوں کی منزل ایک ہو۔ کتنی دیر گزر گئی، وہ سوچتا رہا، الجھتا رہا، بالآخر کسی نتیجے پر پہنچا تو قدرے مطمئن ہونے لگا تھا۔